मसीह यस्सु के पाक कादर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं आज मदर डे का मैसेज आपके सामने लेकर आया हूं और मदर डे सबसे पहले मैं इसकी हिस्ट्री बताऊंगा कि ये मदर डे कहां से शुरू हुआ। मदर डे अमेरिका से शुरू हुआ 1860 में। सिविल वार अमेरिका में चल रही थी और इस सिविल वार में बहुत से सिविलियन और आर्मी के लोग मर रहे थे। जब ये मर रहे थे तो बड़े दुख की बात है कि एक मुल्क में सिविल वार शुरू हो जाए और लोग मरना शुरू हो जाएं। एक औरत थी, एना गार्वेस इसका नाम था। इसकी माँ ने 1860 में वुमेन क्लब बनाया और वुमेन क्लब इसलिए बनाया कि फौज को और सिविलियन को इकट्ठा किया जाए और इकट्ठा करके इन्हें ये सलाह दी जाए कि ये मरना, जब मरते हैं फौजी मरते हैं तो माँओं को बड़ा दुख होता है। सो इस माँ ने इस दुख के इवज इस क्लब को बनाया ताकि हम सुलह सफाई से रह सकें। ये इसका मकसद था। 1905 में ये मर गई। एना ने 1905 के बाद इसको कंटिन्यू 1860 से लेकर, जो मास की चलाती थी, 1905 से लेकर इसने इसको चलाना शुरू किया। जब ये 1905 में मर गई तो 1914 में वुडरो विल्सन एक प्रेसिडेंट था और बड़ा स्ट्रांग और खूबसूरत प्रेसिडेंट, बड़ी मिसाली प्रेसिडेंट था। उसके दौर में ये दिन रिकॉग्नाइज्ड हो गया। 1914 में 100 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है कि मदर डे की ये हिस्ट्री चलती है साथ, क्यों मदर डे बनाया गया। ये एक दूसरी बात है कि अगर हम यूनानी देवी और रोमन गॉड्स के बारे में देखें तो वहां पर भी ये माँ मानकर ये करते थे। लेकिन यहाँ पर मैं मदर डे की इस बात को, जो अमेरिका से शुरू हुआ, बता रहा हूँ और ये कंटिन्यू जारी रहा। यहाँ पर मैं कलाम की खिदमत करने से पहले मैंने आपको ये बताया, इब्रानी में लफ्ज माँ के लिए जो इस्तेमाल होता है, ईमा, जिसे हम अम्मी कहते हैं, इसका मतलब है ग्राउंड। इंग्लिश में जमीन को कहते हैं, ग्राउंड को कहते हैं। ये इब्रानी में लफ्ज ईमा है और इस जमीन से हम हर तरह की खुराक अपने लिए पैदा कर सकते हैं। कुछ अच्छी चीजें हैं, कुछ बुरी चीजें। अगर हम नशावर चीजें बोएंगे तो वो ही निकलेंगी। अगर हम अच्छी चीज़ें बोएंगे तो हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज़ें ये निकालेंगी। इब्रानी में ईमा, जो लफ्ज़ यहूदी लोग माँ को ईमा कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इसका मतलब है ग्राउंड। अब मैं आपके सामने ये 3 माँओं का जिक्र करूँगा। नंबर 1, जो अगर आप गलतियों 4 बाब और उसकी 24 आयत पढ़ें तो मैं बल्कि पढ़ देता हूँ, मगर आलम बाला की यरूशलेम आज़ाद है और वो ही हमारी माँ है। यहाँ पर सलामती का जिक्र आता है और अबदी सलामती का जिक्र। जब खुदावंद यीशु आएगा तो फिर अबदी सलामती और सुकून होगा, हमेशा का सुकून होगा। ये नंबर 1। दूसरी बात मकदसा मरियम है, जिससे खुदावंद यीशु पैदा हुआ और वो ही हमारी निजात का वसीला बना। खुदावंद यीशु, उसी ने हम उसी के फॉलोअर हैं, मानने वाले हैं और हमें खुदावंद यीशु के पाक रूह के वसीले से, यीशु नाम के वसीला से निजात मिलती है। तीसरी बात, मैं दबूरा का जिक्र करूंगा। ये दबूरा उस हालात में उठी जबकि हालात बड़े खराब थे
اور دبورا کا اگر ہم قاضیوں کی کتاب اور اس کا بک آف قضاء کو پڑھیں اور اس کی 7 آیت میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اسرائیل میں حاکم معکوف رہے، وہ معکوف رہے جب تک کہ میں دبورا برپا نہ ہوئی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ یہاں پر دبورا کا میں ذکر کروں گا اور دبورا کے متعلق تھوڑا سا میں ضروری بات ہے کہ بتاؤں۔ دبورا کے لفظی مطلب ہیں شہد کی مکھی۔ اس کی پیدائش 1244 کاف میم میں ہوئی۔ اس کے خاوند کا نام لفیدیت تھا اور قبیلہ افرائیمی تھا۔ بنیامین اور افرائیم کی سرحد پر یہ کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھ کر قوم کا انصاف کرتی تھی۔ یہ ایک ماں بن کر اٹھی اور یہ ایک نبیہ تھی، یہ ایک قاضیہ تھی، یہ ایک شاعرہ تھی، یہ ایک اچھی ماں تھی۔ میں اس کے 40 برس کا ذکر ہے اور اس کے 40 برسوں میں امن رہا۔ اس کی کل عمر 87 برس تھی۔ بائبل میں اس کا ذکر 10 مرتبہ ہمیں ملتا ہے۔ اس کی وفات 1157 کاف میم میں ہوئی اور اس کا جو عرصہ ہے، اس نے میں نہیں جانتا اس کی اولاد کے بارے میں، لیکن یہ بات ضرور جانتا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل کی ماں بن کر اٹھی۔ اگر آپ قاضیوں کی بک کو 4 باب کو پڑھیں تو یہاں پر آپ کو ذکر ملے گا کہ قوم نے بدی کی۔ جب بھی قوم پھنسی، بدی کے عوض پھنستی ہے، اور یہ ماں بن کر اس لیے اٹھی کہ اس کو دکھ تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن یہ ایک قاضیہ تھی، انصاف کرتی تھی، اور وہ بھی کھجور کے درخت کے نیچے۔ آج انصاف کرنے والے لوگ، آج جج لوگ، بڑے بڑے جج لوگ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں اور وہاں پر سے اپنے آفس میں آتے اور انصاف کرتے ہیں، لیکن یہ کھلے میدان میں بیٹھ کر قوم کا انصاف کرتی تھی۔ یہ ایک نبیہ تھی، خدا اس سے کلام کرتا تھا، اور جب اس سے کلام ہو رہا تھا تو بنی اسرائیل قوم بڑی مشکل میں تھی۔ یہاں پر میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ یہ دبورا، یہاں پر دبورا کا اور برق کا ذکر ہے، سسرا کا ذکر ہے اور یائیل کا ذکر ہے۔ 2 عورتیں ہیں اور 2 مرد ہیں، اور 2 مردوں کا کردار کیا ہے۔ ایک کمانڈر ہے، سسرا سپریم کمانڈر تھا، یابین کا سپریم کمانڈر تھا، اور یہ حملے کرتا تھا۔ بنی اسرائیل قوم کو یہ تنگ کرتے تھے، اور یابین کے پاس 900 لوہے کے رتھ تھے جن کو ناکام کرنا ناممکن تھا۔ لیکن خدا کا کلام آج بھی زندہ ہے، اور خدا کا کلام مجھ پر اور آپ پر جب جنبش کرتا ہے، مجھے اور آپ کو آزاد کرتا ہے۔ یہ کنفرم اور پکی بات ہے۔ خدا کا پاک روح، خدا کا کلام آج مجھے اور آپ کو آزاد کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں آگے چلوں، آپ کو میں سینٹ اگسٹن کے بارے میں چھوٹی سی ایک بائیوگرافی تو نہیں، لیکن بعد میں اس کی بائیوگرافی بناؤں گا۔ اس کی پیدائش سینٹ اگسٹن کی نومبر 13 354 AD میں ہوئی۔ اس کی وفات 354 میں الجیریا میں اس کی وفات ہوئی، اور یہ بشپ تھا، ہپو کا بشپ تھا۔ یہ اس علاقے میں، یہ ویسٹ افریقہ کا علاقہ ہے، اور ایسٹ ویسٹ افریقہ کے علاقے میں رومن اس وقت راج کر رہے تھے۔
اور یہ اس علاقے کا تھا اور یہ ایک پروفیسر شخص تھا اور یہ وہاں سے یہ ملان یونیورسٹی میں آیا. اس کے ایک بچہ بھی تھا, اس کی گرل فرینڈ تھی, شادی اس نے نہیں کی, لیکن اس کی ایک اولاد بھی تھی, اس کا بھی ذکر ملتا ہے. لیکن میں اس وقت آپ کو سینٹ اگسٹن کے بارے میں, یہ سینٹ کس طرح بنا, اور سینٹ اگسٹن یہ ایک پڑھا لکھا شخص تھا اور پڑھا لکھا شخص پروفیسر شخص تھا. اس کی ماں اس کے لیے دعا کرتی تھی. یہ اس کی زندگی بڑی اجاڑ بیاباں کی طرح تھی. جس طرح پیدائش میں لکھا ہے, خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی. خدا کا روح جنبش کرتا ہے جب تو آزادی ملتی ہے. یہ سینٹ اگسٹن ایک نشے اور ہر طرح کی یاشی میں یہ رہتا, پریشان رہتا. اس کی ماں دکھی رہتی. ایک دن ایک فادر ان کے گھر آیا اور وہ فادر اس کی ماں کو اس نے دیکھا کہ یہ دعا کر رہی ہے اور رو رو کے دعا کر رہی ہے اپنے بچے کے لیے کہ اس کی زندگی ٹھیک ہو جائے. وہ چرچ گوئنگ لیڈی تھی, چرچ میں رہنے والی تھی, شکر گزاری خدا کی کرنے والی تھی. یہ رو رو کے دعا کر رہی تھی اور وہ وہاں پر کھڑا رہا. جب اس نے دعا کو ختم کر لیا تو اس نے کہا, میں اپنے بیٹے کے لیے بڑی پریشان رہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ خدا اس کی زندگی کو تبدیل کرے, خدا اس کی زندگی میں امن اور سکون لائے. لیکن خدا کے پاک روح کے بغیر, خداوند یسوع کے بغیر ہماری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. یہ اس دور میں یہ جب دعا کرتی تو اس نے کہا کہ جس کی ماں رو رو کر دعا کرتی ہے, یہ اس کا بیٹا جہنم میں نہیں جا سکتا. یہ ایک ماں کی دعا تھی. اس کے بارے میں آگے تھوڑا بتاتا چلوں کہ یہ وہاں سے نکل کر یہ اٹلی میں ملان شہر میں یونیورسٹی میں آیا. وہاں پر یہ پروفیسر لگا اور زندگی اس کی اسی طرح تھی. اس کی ماں نے بھی اس کا پیچھا کیا اور اس کے ساتھ آ گئی وہاں پر. اور جب اس کی ماں وہاں پر آ گئی تو اس کی ماں نے اس کے ساتھ دعا کرتی اور رہنا شروع کیا تاکہ یہ غلط کاریوں میں نہ جائے, غلط کاموں میں نہ پڑے. ایک دن سینٹ اگسٹن ایک پارک میں تھا اور پارک میں یہ گھوم رہا تھا. وہاں پر بشپ امروز بائبل کو پڑھ رہا تھا اور جب بائبل کو پڑھ رہا تھا, پڑھتے پڑھتے وہ تھوڑا سا آگے چلا گیا اور بائبل کھلی رہ گئی. رومن 13 باب اور اس کی 11 سے 14 آیت ہے. میں ضرور آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور وقت کو پہچان کر ایسا ہی کرو, اس لیے کہ وہ گھڑی آ پہنچی کہ تم نیند سے جاگو, کیونکہ جس وقت ہم ایمان لائے تھے اس وقت کی نسبت اب ہماری نجات نزدیک ہے. رات بہت گزر گئی, دن نکلنے والا ہے. پس ہم تاریکی کے کاموں کو ترک کر کے روشنی کے ہتھیار باندھ لیں. جیسا دن کو دستور ہے شائستگی سے چلیں, نہ کہ ناچ رنگ اور نشہ بازی سے, نہ زناکاری اور شہوت پرستی سے, نہ جھگڑے اور حسد سے, بلکہ خداوند یسوع کو پہن لو اور جسم کی خواہش کے لیے تدبیریں نہ کرو. اس کی زندگی جب یہ ہو گیا تو اس نے اس کو پڑھا. جب اس نے اس حوالہ کو پڑھا, پالوس رسول کہ اس خط میں سے 13 باب اور اس کی 11 سے 14 آیت کو پڑھا, اس کی زندگی تبدیل ہو گئی. جب اس کی زندگی تبدیل ہو گئی, پھر اس نے خداوند یسوع کو قبول کیا. اس کی زندگی میں جو ویرانی تھی وہ ساری ختم ہو گئی اور یہ ایک چرچ فادر بن کر نکلا. آج چرچ فادر بن کر اس نے خدمت گزاری کے کام کو کیا
اور اس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ رہتا تھا، اس نے بھی خدمت گزاری کے کام کو کیا، اور یہ بشپ آف ہپو اس کو کہا جاتا ہے، وہ اس جگہ کا بشپ بنا، اور لاطینی کا یہ بہترین ایک ٹیچنگ دینے والا اور تھیالوجین تھا۔ یہ تھیالوجین نکلا، اتنی اس نے فلسفی کی اور اتنی تعلیم حاصل کر کے اس نے قوم کے لیے، آج رومن کیتھولک چرچ میں اس کی حیثیت ہے، اور مسیحیت اس بات کو پیار کرتی ہے کہ سینٹ اگسٹن کی خدمت افریقہ میں ہے، یورپ میں ہے، اور پوری دنیا میں جب بھی اس کی بایوگرافی کو دیکھا جاتا ہے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن عزیزو، بتانا یہ چاہتا ہوں، اس کی ماں کی دعا اس کے ساتھ تھی، جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کہیں ہم بھی ایسے کاموں میں تو نہیں پھنسے ہوئے؟ جب اس نے یہ دیکھا ناچ رنگ، نشے بازی، شہوت پرستی، جھگڑے، حسد، یہ سارا کچھ ان سے باز آنا ضروری ہے، پھر خداوند یسوع کو پہننا ضروری ہے، اور پھر اس نے سینٹ اگسٹن، آج بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اب میں آپ کو اس بات کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ خدا کے پاک روح نے جب اس کو چھوا، اس پر جنبش کیا، ماں کی دعا نے اثر کیا، اور اس نے اس خدا کے پاک روح نے جنبش کی تو اس کی زندگی تبدیل ہو گئی۔ جس طرح خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی پیدائش میں، اسی طرح آج بھی خدا کی روح ہم پر جنبش کرنا چاہتی ہے۔ ہم موقع دیتے ہیں یا نہیں، یہ ہم تک ہے۔ لیکن میں آپ کو بنی اسرائیل قوم کی طرف، دبورا کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ اگر آپ 4 باب کو پڑھیں، میں نے آپ کو 5 باب اور اس کی 7 آیت آپ کے سامنے پڑھ دی، جب تک کہ میں اسرائیل میں ماں ہو کر نہ اٹھی۔ اس کو دکھ تھا، اس کو تکلیف تھی، اس کو پریشانی تھی، کس کی؟ اپنی قوم کی۔ شاید اس کی اولاد نہیں تھی، یہ انصاف کرتی تھی اور اس خدا سے بات کرتی تھی، خدا اس سے بات کرتا تھا، کیونکہ یہ نبیہ تھی، یہ شاعرہ تھی، یہ رائٹر تھی، یہ خدمت کرنے والی قوم کی ماں بن کر نکلی۔ اس کی یہ حیثیت ہے، جو 13 قاضی ہیں ان میں نامور قاضی یہ ایک عورت ہے۔ اور آج ہم کس دہانے پر کھڑے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ آج کی مائیں کیا کر رہی ہیں؟ آج کی مائیں ٹیلی فونوں پر باتیں کرتی ہیں، باتیں کرنے کا بہت شوق ہے اور باتوں میں لگی رہتی ہیں، لیکن عزیزو، اور بچوں کو ٹیبلٹ دے دیتی ہیں، فون دے دیتی ہیں، ان کو دیکھیں، وہ غلط ملت چیزیں دیکھتے۔ آج انٹرنیٹ پہ بہت کچھ موجود ہے، فون پہ بہت کچھ موجود ہے، وہ ان کو دے دیتی ہیں، اس لیے کہ ہم اپنے کام میں لگے رہیں، ہم اپنی باتوں میں لگی رہیں، بجائے دعا کرنے کے، بجائے کلام کی بات سکھانے کے بچوں کو، اور 5-7 سال تک بچے کو جو تربیت دی جاتی ہے اس کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ کیا آج مائیں ٹیبلٹ اور فون ہاتھ میں دے دیتی ہیں، یا کہ ان کو یہ یاد ہے کہ ہم دعا کریں، کلام پڑھیں اور کلام کی بات انہیں سکھائیں؟ عزیزو، مسیحی قوم کی آج بیڈ لک یہ ہے کہ مائیں خدا سے دور ہیں، اور شیطان نے کتی لایا، فوناتے اور بہت سی جو ڈرامے ہیں، پڑھے پڑھے ڈرامے لگے ہوندے ہیں، ان کو دیکھتی ہیں اور ان کو میں مگن رہتی ہیں۔ بہت سی ایسی چیزیں میڈیا پر ہیں۔ کیا ہم ان چیزوں میں آج کی مائیں مصروف ہیں، یا سینٹ اگسٹن کی ماں کی طرح دعا کرتے ہیں جو کہ جہنم سے بھی باہر نکال لائے؟
اور اس کو نکال لایا. آج رتبہ ہے, آج نام ہے, آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں. اور دبورا کے لیے جو میں نے ترتیب آپ کو بتائی, نام کے مطلب بتائے, چھتا ہے, شہد ہے, اور شہد کی مکھی جو ہے وہ چھتے میں رہ کر ہر چیز کی ٹیک کیئر کرتی ہے, یہ ٹیک کیئر کرتی تھی. اور یہاں پر یہ جب انصاف کر رہی تھی تو جب اس کو یہ پتا چلا کہ مخالف لوگ یا بین کے جو لوگ ہیں, فوج ہے, وہ چڑھتی ان کو تنگ کرتی ہے, تو یہاں پر اگر میں آپ کے سامنے آیت 7 پڑھوں تو یہ بہتر ہوگا. نر کسون سے یا بین کے لشکر کے سردار سسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. اور برق نے اس سے کہا, اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا, اور پر اگر تو میرے ساتھ نہ جائے گی تو میں نہیں جاؤں گا. یہاں پر سوال دیکھو, یہ ایک بندہ برق جو ہے یہ دبورا کو کہہ رہا ہے تو میرے ساتھ چل, کہتی ہے کہ خدا کھینچ لائے گا. ایک نبوتی کلام کر رہی ہے کہ خدا کھینچ لائے گا, تیرے ہاتھ میں کر دے گا. لیکن یہاں پر یہ کمزور شخص کہتا ہے تو نبیہ ہے, تیرے پاس کلام ہے, تو میرے ساتھ چلے گی میں جاؤں گا ورنہ میں نہیں جاؤں گا. قوم مشکل میں ہے تو جائے. آج خادم کیا کر رہے ہیں؟ خادم خدمت کرتے ہیں پیسے کے لیے, ہمیں چندہ دیں, پیسے دیں, اچھی آسائش میں رہیں, ہمارے بھاڑ میں جائے سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے. کیا ہم اس طرح کی خدمت کرتے ہیں؟ خادم اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں لیکن ہیں اندر سے اس برق کی طرح کمزور ہیں. اور بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک خادم تھا, وہ تھانے میں جاتا تو اپنی بیوی کو ساتھ لے کر جاتا کیونکہ بڑا پیار تھا. میں اس بات سے یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اس طرح ہمیں کرنا چاہیے, غیر اقوام ہیں اور وہ مذاق اڑاتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ بات ہے. اس نے کہا بڑی جنگ ہے تو ساتھ چل. یہ خدا نے پتہ کہ آگے سے اس سے کلام کیا, اچھا تجھے اس برق, تجھے اس میں کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ یہ کوئی دوسری عورت حصہ لے جائے گی. عزیزو, یہاں پر ایک نبیہ ہے, وہ بات کر رہی ہے, اور دوسری عورت جو ہے, جب خدا, یہ کیونکہ خدا کا کلام تھا, دبورا ساتھ تھی, خدا نے برق کو برکت دی اور اسے فضل بخشا کہ وہ رگیتا گیا. جب یہ رگیتا چلا گیا تو یہاں پر یائیل کے ڈیرے کو پیدل بھاگ گیا, اس لیے کہ یابین بادشاہ اور حبرکینی کے گھرانے میں صلح تھی. تب یائیل سسرا سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہنے لگی, اے میرے خداوند آ میرے پاس آ, ہراساں نہ ہو. سو وہ اس کے پاس ڈیرے میں چلا گیا اور اس نے اس کو کمبل اوڑھ دیا. تب سسرا نے اس سے کہا ذرا مجھے تھوڑا سا پانی دے کیونکہ میں پیاسا ہوں. سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا, پھر اسے اڑا دیا. دودھ اس نے پلایا, پانی اس نے پانی مانگا, دودھ تے کدی کدی اسی گل کہنے دودھ پی کے سو جا. یہ دودھ پیا اور پی کر یہ سو گیا, اور سو کر پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک میخ چور اور بڑی میخ لی, اس کو اندر لٹا کر جب یہ سویا تھا اس کی کن پٹی میں اتنے زور سے میخ چور مارا کہ اس کی زمین تک دھس گیا. اس کے بعد برق جب رگیدتا آ رہا تھا تو اس کے گھر تک پہنچا, اور یائیل یہ کہتی ہے تو کس کو ڈھونڈ رہا؟ جس کو ڈھونڈ رہا میں تجھے دکھاؤں. اور جب برق نے دیکھا کہ وہ مرا پڑا ہے اور میخ اس کے کن پٹیوں سے زمین میں دھسی ہوئی ہے, وہ مر چکا ہے. یہ ایک سپریم کمانڈر تھا اور اس سے ڈرتے تھے. آج بھی شیطان کی فوجیں
मुझे और आपको कहीं हिरास तो नहीं कर रही? अगर ऐसी बात है तो खुदा का पाक रूह मेरी और आपकी मदद करने के लिए तैयार है। ये एक औरत थी, दूसरी एक औरत थी, इन दो औरतों ने इस बड़े काम को सरअंजाम दिया। यहाँ पर आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारी कंडीशन क्या है? हम किस जगह पर खड़े हैं? देखें, सोचें, सेंट अगस्टिन की माँ ने दुआ की, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई। माएँ जब दुआ करती हैं, टैबलेट टूबलेट बच्चियाँ को लो प्लीज़ छुड़वा दो, इनको छुड़ा दें और इनके लिए दुआ करें, इन्हें बाइबल पढ़ना सिखाएं और बाइबल के मुताबिक जिंदगी गुजारना सिखाएं। अगर ये टैबलेट देखेंगे तो फिर बड़े होकर ये वही कुछ करेंगे जो मुआशरे में हो रहा है। फिर क्या माँओं की दुआएं काम करेंगी? जिस वक्त है कि दुआ की जाए, उस वक्त हम अपनी मौजों में होते हैं। अजीजों, आज हमें गौर करने की बात है, समझने की बात यह है, अगर दबूरा माँ बनकर उठी है, दुआ कर सकती है, तो अजीजों आज की माँओं को चाहिए अपनी औलाद के लिए दुआ करें, अपने हस्बैंड के लिए जब वो काम पे जाता है, ताकि राहें खुली रहें। हमारा रोना कराना, मुश्किल, तंगी, तकलीफ, और बहुत से पाकिस्तान में लड़कियां मुस्लिम हो रही हैं और माएँ क्या उनको बताती हैं, क्या कैसी दुआ करती हैं? माएँ सारा दिन घर होती हैं, उनको सिखा सकती हैं, दुआएं कर सकती हैं। इसलिए कलाम से दूरी, दुआ नहीं करनी, खुदा से दूरी, कोई ताल्लुक नहीं रखना, तो फिर अजीजों हमारे ख़ानदानों में ये सब कुछ होगा। आज सोचने की बात है, आज समझने की बात ये है। मैं सवाल आज की माँओं के सामने ये छोड़ता हूँ कि हम किस हालात में गुजर रहे हैं। अगर दबूरा अपनी कौम को बचा सकती है और नबूवती कलाम हो सकता है, तो आज हमारे घरों में भी हो सकता है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमारे पास है। इस बाइबल मुकद्दस को क्या हम पढ़ते हैं, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं या नहीं? आज सोचें इस बात को। और सेंट अगस्टिन स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, यूनिवर्सिटियां भी हैं, चर्च भी हैं, और आज भी उसकी इज्जत की जाती है। उसने अपनी लाइफ को डोनेट कर दिया, फिर उसके बाद वो किसी गंदगी में नहीं रहा, नशेबाजी में नहीं रहा, कोई ऐसा काम उसने गलत नहीं किया, और अपने आप को उसने खुदा के हुजूर रख दिया। आज अजीजों, मुझे आप और आपको समझने की ज़रूरत है, हम किस दहाने पर खड़े हैं। खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। आज खुदावंद यीशु का पाक रूह मेरे और आपके लिए काम कर रहा है। आज हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, अगर नहीं तो अजीज़ों हम भी फिर दुनिया की तरह, जिस तरह तबाही और बर्बादी हो रही है आज, आने वाले दिनों में क्या होगा कोई कुछ नहीं जानता। लेकिन आज मौका है, और मदर डे के इस मैसेज को दूसरों तक पहुंचाएं, ताकि और दूसरों के लिए भी बाइसे बरकत बने। आज हमारे पास वक्त है, कल हमारे पास वक्त ना होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं। खुदावन इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में, आमीन आमीन।